फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले जुमे के अंदर जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू था, आखिर में जो बात हमने छेड़ी थी आखिर के अंदर, वो इस बात को शुरू किया था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके बारे में गुफ्तगू जब छिड़ी थी तो बात चली थी, तो वक्त चूँकि नमाज का हो चुका था, तो फिर ये प्रोग्राम बना था कि अगले जुमे को इंशाअल्लाह इस मौजू को लेके चलेंगे। अल्लाह पाक से आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं एक बात आपको बताता चला जाऊं, आज उस हस्ती की बात हो रही है कि जिनकी आमद पर नबी अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाया करते थे, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया जो नबियों के सरदार, और आप अपनी बेटी जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती तो आका करीम अलैहिस्सलाम बजाते खुद खड़े हो जाते। यहाँ से दो बातें वाज़ेह होती हैं। तो ये बताया कि मुसलमानों की इज्जत, ये बताया कि आले नबी की इज्जत कैसे करनी। आप हर माँ अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, हर माँ। इसी तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बड़ा प्यार करती थी। लेकिन देखें उस माँ ने जिस हुसैन को पैदा किया, उन्होंने ऐसा सजदा किया कि रूह ज़मीन उसकी मिसाल देने से कासर है। ज़मीन भी तरसेगी उस सजदे को जो हुसैन ने सजदा किया। तो आज चूंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पिछले जुमे ही बात चल निकली थी, यहाँ पर जितने लोग आते हैं ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो इस आस्ताने से वाबस्ता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपने मसाइल लेकर आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो महसूस करते हैं कि जुमा पढ़ते हैं बड़ी लज्जत आती है, मज़ा आता है, होके चले जाते हैं, अपने अपने ख्यालात के मतलब इजहार करते हैं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक आ जाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो जिस नज़रिए से आया है कम अज़ कम उसको उस नज़रिए के मुताबिक कुछ ना कुछ तो मिले। कोई अगर पीर मुरीद के चक्कर में आया तो उसको वो पीरी मुरीदी का टेस्ट मिले, कोई इल्म के मामले में आया तो उसको कोई इल्मी नुक्ता मिल जाए, कोई इस्लाही मामले में आया तो उसको इस्लाही बात मिल जाए। यानी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फ्री कोई आता है ना। दुनिया के कारोबार का असूल है जहां से प्रॉफिट ना हो वहां कुछ जाता नहीं है। यही दीनी मामला है। अगर किसी को दीनी लज्जत ना आए तो कोई जाता वहां। तो ये दीन ऐसा है, एक बात अपनी जहन में रखें, ये कुरान ऐसा नहीं है कि किसी को समझ ना आए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान पाक का ऐलान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा कुरान ऐसा है जो इसको समझने की कोशिश करेगा उसके लिए कुरान आसान हो जाएगा। और मेरे नबी की ज़ात ऐसी है कि वो आपके लिए एक नमूना बनाकर भेजी है, एग्जाम्पल, कि जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वही मेरे कुरब वाला हो। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं, एक मोहम्मद ठग तो एक मोहम्मद चोर, एक मोहम्मद ठग एक मोहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद होर। दो लफ्जों में बात वजाहत कर दी ना, एक मोहम्मद ठग तो एक मोहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद होर। अगर कोई उनकी निस्बत से अपना नाम ना रख लेता है तो अगर वो कोई गलत हरकत करता है तो उसका जाती फेल है, मेरे नबी की जात का कसूर नहीं है उसमें। वो तो जात ही बुरा और बड़ा।
وہ تو ذات ایسی ہے کہ جو اس روح زمین پر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر مرتبہ ہے تو میرے نبی کا مرتبہ، اللہ پاک کی ذات کے بعد اگر مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ اگر روح زمین پر کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظیم ہستی روحانی ہے تو میرے نبی کی ذات ہے، سب سے زیادہ درگزر کرنے والی ذات ہے تو میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد کوئی مقام ہے تو میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ کوئی ان کے نام سے اپنے نام کو منسوب کر لے، ان کے نام سے اپنے نام کو رکھ کے غلط حرکت کرے، غلط کام کرے تو اس کا قصور ہوگا، میرے نبی کی ذات کا قصور۔ یہ خیال کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، جس کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ ایک بات تو بتائیں، ایک کپڑا 400 600 یا 1000 2000 روپے گز والا ہو، دکان سے لے لیں، گھر میں لا کے رکھیں، اسے کوئی چومتا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ بڑا مہنگا آئے گا، 5000 روپے گز والا کپڑا لے لو جی، کیا اسے کوئی چومے گا؟ کیوں؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک کپڑا آپ 100 روپے گز والا یا 50 روپے گز والا لے لیں، اس کو لا کے قرآن پاک کا جزدان بنا لیں، غلاف بنا لیں، پھر بتائیں کیا ہوگا؟ کیوں بھلا؟ اس کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے، اس کا نام قرآن نہیں رکھا، نہیں، اس کا نام کپڑا ہی ہے، اس کا نام کسی نے قرآن نہیں رکھا۔ ایک پیپر جس پہ قرآن پاک پرنٹ ہوتی ہیں، وہ پیپر عام پیپر ہے، جب وہ اپنے رولے کے اندر ہوتا ہے، جس میں رول کیا ہوتا ہے پورا، اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی اس کو چومتا نہیں ہے، لیکن جب اسی کے اوپر قرآن کی آیت لکھی جائے اس کی نسبت اس سے ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پیپر کا نام قرآن نہیں ہوتا، نہیں، احکام خداوندی کا نام قرآن ہے۔ وہ پیپر جب قرآن سے نسبت ہو جائے اس کی، تو پھر اس کا مرتبہ رتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، مقام اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک میں بات گزارش کرنا چاہوں گا، جو کپڑا قرآن سے مس ہو جائے اس کا قرآن نام نہ رکھا جائے، بتائیں اس کا مقام بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اب میں صرف ان سے گزارش کروں گا جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کا نام محمد، آگے جو بھی نام رکھا ہے، محمد اقبال ہے، محمد ظہیر ہے، محمد شوکت، کچھ بھی رکھا ہوا ہے، ان کا نام بھی محمد ہے اور پھر بھی نسبت کا خیال نہیں۔ کپڑے کا خیال ہے جو قرآن سے لگ جائے، اور جس کا نام محمد سے لگ جائے اس کو اپنے نام کا خیال نہیں، پھر بھی گناہ کرے اور چھپ کے کرے، پھر بھی نماز چھوڑے اور بے دریغ چھوڑ دے، پھر بھی غیبت کرے اور بے دریغ کرے، پھر بھی جھوٹ بولے اور بے دریغ بولے، کیا اس کو اپنے نام کی نسبت کا احساس نہیں؟ ایک اور بات بھی، جن کے نام کے ساتھ ہے فاطمہ، مریم، زینب، جن کے نام کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے، وہ عبایا پہن کر بھی گناہ کرو اس کو احساس نہیں ہے، اس کو اتنی حیا نہیں کہ میرے نام کے ساتھ نام کس کا؟ کپڑا اگر قرآن سے لگ جائے تو عظمت بڑھ جاتی ہے، تیرے نام کے ساتھ اگر نبی کی بیٹی کا نام آ جائے تو تیری بھی عظمت بڑھ جاتی ہے، تیرے نام کے ساتھ اگر محمد کا نام آ جائے تو تیرا بھی مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا احساس نہیں ہے؟ پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتے، پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، پھر بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتے، ابھی بھی احساس نہیں ہے، تو پھر کب احساس ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والا دن ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے، سونیا تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس کی نسبت تو میرے نام سے تھی لیکن اس کی کرتوتیں ٹھیک نہیں تھی، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی، اس کا نام تو نبی کی بیٹیوں کے نام سے تھا،
اس کا نام تو نبی کی بیویوں کے نام سے منسوب تھا، لیکن اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس کی کرتوتیں اچھی نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس کریں کہ باری تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو عبایا پہن کر بھی گناہ سے باز نہیں آتی تھی۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی بیٹی کی بات۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ مسلمان تو قبر میں جائے اور تیسرا سوال ہو کہ بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کریم علیہ السلام چہرہ دیکھ کے چہرہ پھیر جائیں کہ میرے نام کی نسبت رکھنے والا اتنا گناہگار اور سیاکار بغیر توبہ کے آ گیا، جس کے نام کے ساتھ میرا نام تھا اور وہ بھی ایسا ہو گیا۔ آج احساس، صرف احساس ہو جائے بندے کو میں کس طرف جا رہا ہوں۔ عورتیں یہاں غور سے سنیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی جب دنیا سے گئی نا، جب قبر میں دفنایا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے زمین تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر کون آیا ہے؟ یہاں پر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح تڑپتی ہے۔ میاں صاحب نے اپنے انداز میں فرمایا، آپ ماتے ہیں قبر معلوم تنو تیرے اندر کون آیا ہے۔ شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، آج تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کون آیا؟ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور حسن حسین کی مائی ہے، یہ ماں ہے حسن حسین کی جو تیرے اندر آ جائی ہے۔ قبر نے آگے سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کون آیا ہے، یہاں حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر عملوں پہ رہائی ہونی ہے۔ جس کا عمل اچھا ہوگا اسی سے اچھا سلوک ہوگا، حسب نسب کی بات نہیں دیکھی جائے گی۔ آخر کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو آج میں ان بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جگہ جگہ مثال دیتی ہیں، آئیں ذرا ان کی بات کو سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہی ہیں، زاروں قطار آنسو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب کھڑے ہوئے پوچھا کہ فاطمہ آج کیوں روتی ہے، کیا ماجرا، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جیسے جیسے پوچھتے گئے آپ کا رونا تیز ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ رو رہا ہو تو کوئی آ کے اس کو تسلی دے تو چیخیں اور نکلتی ہیں۔ شرط یہ ہے تسلی دینے والا مخلص ہو، کوئی مطلب پرست نہ۔ تسلی دینے والا کوئی اچھا شخص ہو، کوئی مطلب پرست نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب رو رہی تھی تو علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، تو کیوں روتی ہو، آپ رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج رات کو مجھے خواب آئی ہے اور خواب میں میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا ہے، اپنے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا ہے، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے، جیسے کچھ چیز ڈھونڈنے ہوتے۔ تو میں نے پوچھا ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی آج میں تجھے تو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اے علی آج میں نے دنیا سے چلا جانا ہے کیونکہ میرے ابا جان مجھے لینے۔ اتنی بات سننی تھی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا، وہ علی جو کبھی دشمن کے سامنے سے گزر جائیں بلکہ دشمن آپ کا نام سن کے کبایا کرتے، ڈرا کرتے تھے۔ یہ میں اسپیشلی طور پر اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹیاں ہماری ہے نا، جو دین سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بڑی سبق کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں آقا کریم علیہ السلام نے بتایا کہ
کہ ہاں بھی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں اور تو نے آج آنا ہے. آپ نے فرمایا کہ علی آج میں نے دنیا سے چلا جانا ہے. تو آپ نے دیکھا حضرت علی دیکھتے ہیں کہ پانی گرم کیا جا رہا ہے, کپڑے دھونے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے اور چکی چلائی جا رہی ہے, ساتھ اپنے گھر کے سارے کام کاج کیے جا رہے ہیں, روٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کپڑے دھونے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے, چکی چلائی جا رہی ہے, آٹے کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کپڑوں کی تہ لگا کر رکھا جا رہا ہے. یعنی جو گھر کے سارے کام کاج ہوتے ہیں سارے کیے جا رہے ہیں بار بار. اور گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے, گھر میں کوئی کنیزہ کام کرنے والی نہیں ہے, گھر میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو کام کرے اور ہاتھ بٹائے. نہیں, کوئی بھی ایسی عورت سارے کام خود ہی کر رہی ہے. اور طبیعت بھی خراب ہے, روتی بھی جا رہی ہیں مسلسل. علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بات ہے فاطمہ, آج آپ کا رونا بند نہیں. اور آپ فرمایا کہ ہاں آج میں نے چلا جانا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے چلا جانا ہے تو یہ کام کا چھوڑ دو, کام تو ہوتا رہے گا. ساتھ ہی علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ چلے جاؤ گی 6 مہینے پہلے, مختلف روایتیں ہیں لیکن جو مستند ہے کہ 6 ماہ پہلے تو آپ کے والد محترم گئے ہیں, ابھی ہمارے سے ان کا دکھ برداشت نہیں ہوا, آپ چلی جاؤ گی تو فاطمہ کیا بنے گا. یہاں ان کے لیے بڑا خاص سبق ہے. جو عورتیں اپنے گھروں میں جھوٹے خواب سناتی ہیں, اپنے شوہروں کو جھوٹے خواب سنا کر اپنی بیجا بناتے کہ آج مجھے خواب میں یہ ملا, آج مجھے خواب میں یہ ہوا. حقیقت میں اپنی بات منوانی ہوتی ہے جھوٹی خوابیں سنا کر. اور حضرت فاطمہ کی خواب بھی سنو ذرا رضی اللہ تعالیٰ. جب خواب سنائی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کرو, یہ کام چھوڑ دو, کوئی بات نہیں ہے, کام ہوتا رہے گا, کام کی کوئی بات نہیں, کام تو چلتے رہتے ہیں, ہو جائیں گے. آج آپ نے چلا جانا ہے اور دنیا سے جانا ہے, ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں, ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں. یہ تو وہی ماں جانتی ہے جس کے لال ہوں, جس کے بچے ہوں. اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے والی ماں یہ کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے کہ آج میں نے چلا جانا ہے, میرے لال بھی ہیں, میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, میرا گھر بار ہے, لیکن میں کام کاج کر کے پھر جاؤں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کوئی بات نہیں, تو کام چھوڑ دے, اپنی طبیعت کا خیال کریں, اپنی طبیعت کو دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتی کہ جانے سے پہلے میرے شوہر کا حق باقی رہ جائے. میں چاہتی ہوں کہ کپڑے دھو کر جاؤں, کھانا پکا کر جاؤں, آٹا بنا کر جاؤں, تاکہ جاتی مرتبہ کوئی حق میرا باقی نہ رہ جائے, کوئی میرا حق نہ رہ جائے, کوئی ایسا میرا فرض نہ رہ جائے جو پورا نہ کر سکوں, آپ کا کوئی حق نہ رہ جائے جو پورا نہ کر سکوں. اتنی بات کہنی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ چھوڑ دو, کام ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں نہیں, میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے جاؤں, اپنے بچوں کے لیے کپڑے دھو کے چلے جاؤں, تاکہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے نہ دھونے پڑے. اپنی اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا, ماں تو ماں ہوتی ہے. میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو دوبارہ کپڑے دھونے پڑے, میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو بعد میں مشقت کرنی پڑے. اے علی میں نہیں چاہتی کہ تجھے بعد میں کسی کو کہنا پڑے کہ مجھے کھانا پکا کے دے دو. میں کم از کم جتنا ہو سکتا ہے آٹا بنا کے جاؤں, کپڑے دھو کے جاؤں, کام کر کے جاؤں. یہ پردے میں سننے والی بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں کہ حقوق اور حقوق العباد ہے کیا, فرائض اور حقوق ہیں کیا, شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں. ابھی اتنی بات کہنا تھی کہ اتنی دیر میں دونوں لال حسن اور حسین جلدی جلدی چلتے چلتے آ گئے. جیسے آئے تو ماں بھی رو رہی ہے اور باپ بھی رو رہا ہے. دونوں کو روتے دیکھ کر آپ بچے بھی رونا شروع ہو گئے, مسلسل رونا شروع ہو گئے. اور ایسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے مقام دیکھے کیا ہے. سیدہ فاطمہ اپنے بچوں سے پیار کتنا کرتی تھی اور چھوٹے ہوتے ذہین کتنے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے, گھر کے قریب دیکھا سارا نظر نہ آئے. صبح سے دیکھا اور شام کا ٹائم ہو گیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے. ایک یہودی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا
اور اٹھا کر جا کے اپنے گھر میں چھپا دیا. شام کا وقت ہوا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا, حسن کو, بیٹا ادھر آؤ, آج صبح سے تمہارا بھائی نظر نہیں آیا مجھے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے, پھر اندر آئیں, پھر جائیں, پھر آئیں, پھر جائیں. ماں تھی نا آخر, یہ تو ماں ہی جان سکتی ہے کہ جس کا بیٹا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے ساتھ بیتتی کیا ہے. یہ صرف ماں جان سکتی ہے, کوئی اور نہیں جان سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ, جاؤ جا کے دیکھ کے حضرت حسین کہاں ہیں. دیکھا, تلاش کیا, جا کے بلند آواز سے پکارا کہ حسن کہاں پر ہو. بلند آواز سے کہا کہ یا حسن کہاں پر ہو, آپ کو آپ کی اماں بلا رہی ہے. بار بار پورے مدینے میں آواز دی, کہیں سے نظر نہیں آئی. بلند آواز دے رہے تھے, اتنی دیر میں ایک ہرن بھاگتی ہوئی آئی, کہنے لگی یا حسن کیا بات ہے. زبان سے بولی, حسن کیا بات ہے. آپ ماتے ہیں میرا بھائی گم ہو گیا ہے, میں اپنے بھائی کی تلاش میں ہوں. اس ہرن نے بتایا, اس نے کہا جو صالح نام کا یہودی ہے نا, اس نے اپنے گھر کے اندر تمہارے بھائی کو چھپایا ہوا ہے, اس کے پاس جاؤ, فلاں جگہ اس کا گھر ہے. حضرت حسن وہاں پر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا کہ میرے بھائی کو باہر نکالو, اور اگر تم نے باہر نہ نکالا تو میں اپنی ماں سے کہوں گا, وہ تجھے ایسی بات دعا دے گی کہ پورے روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا. یہودی کہنے لگا تمہاری ماں کا کیا نام ہے. فرمایا کہ میری ماں کا نام ہے فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کو کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں تمہاری ماں کو بھی, تمہارے باپ کا نام کیا ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں. کہنے لگا ان کو بھی میں جانتا ہوں. میں تمہارے نانا کا نام کیا ہے. کہنے لگا میرے نانا کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کہنے لگا تمہاری ذہانت پہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, تمہارا بھائی میں بعد میں واپس کروں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. اے حسن پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, پھر تمہارا بھائی واپس کروں گا. آپ نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت حسین کو لے کے جب گھر پہنچے تو یہودی اپنے 70 ساتھیوں سمیت آ کے گھر میں حضرت حسین سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا. جن کے بچپن کا یہ مقام ہے, ان کی اندازہ لگائے جوانی کا مقام. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی کو لے کے, بھائی کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, لیکن جیسی تربیت حضرت فاطمہ نے کی تھی کوئی ماں ایسی کر سکتی نہیں ہے. یہاں تو ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا مسجد میں نہ جا, ماحول اچھا نہیں ہے. اجتماع میں نہ جا, ماحول اچھا نہیں ہے. محفل میلاد میں نہ جا, ماحول اچھا نہیں ہے. وہاں کیسی ماں ہے, اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے, بیٹا جا اب تیری باری ہے, اب تیری باری ہے, اب تیری باری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ہاں آج میں نے چلا جانا ہے. جب دونوں بیٹے آئے گھر میں, بیٹوں نے رونا شروع کر دیا. اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی اب بتایا نہیں. ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اشارے سے فرمایا کہ میرے ابا کی قبر پہ چلے جاؤ, وہاں سے تمہیں اس کا رزلٹ اور نتیجہ ملے گا. کہ میں کیوں رو رہی ہوں آج. جلدی جلدی دونوں بھائی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ علی میں پیش ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نانا جان آج میری اماں بھی رو رہی ہیں, میرے ابا جان بھی رو رہے ہیں, ہمیں معلوم نہیں وہ کیوں روتے ہیں, کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. اور وہاں کے قبر انور کے اندر سے آواز آئی, بیٹا آج جا کے آخری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھ لو, میرے پاس تو پھر بھی آنا جانا رہے گا. اگر دیکھنا ہے تو آخری مرتبہ ماں کو دیکھو, دوبارہ تمہیں ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں ملے گا زندگی میں. حضرت حسن اور حسین جلدی جلدی روتے روتے وہاں پر آئے, آ کے اپنی ماں سے آ کے لپٹ گئے, رونا شروع کر دیا. ادھر سے ماں بھی روتی ہے, ماں کو پتا کہ آج میں نے چلا جانا ہے. ادھر سے بیٹے بھی روتے ہیں, پتہ ہے چلا جانا ہے. یہ صرف اولاد والے ہی جانتے ہیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے, اس کا لپٹنا کیا ہوتا ہے, اس کا رونا پھر کیا ہوتا ہے, صرف اولاد والے سمجھ سکتے ہیں. پھر ماں بھی وہ جس نے چلا جانا ہو. دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لگایا, سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا. روتے روتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی اماں سے پوچھتے ہیں, اماں جان آپ ہمیں چھوڑ کے چلی تو نہیں جائیں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں, اماں جان
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بیٹا یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہارے نانا کا ارشاد ہے۔ فرمایا بیٹا تمہارے کپڑے میں نے دھو کے رکھے ہیں، وہ کپڑے تو نے پہننے ہیں، آٹا میں نے بنا کے رکھا ہے وہی آٹا تم نے اسی سے روٹی کھانی ہے، میں تمہارے کپڑے کا اور رہنے کا سارا بندوبست کر کے پھر جا رہی ہوں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا، ادھر سے بخار تیز ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ جب طبیعت میں زیادہ خرابی آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا علی آج میں نے چلا جانا ہے لیکن میں نے تجھے کچھ وصیت کرنی ہے، اس وصیت کو یاد رکھ۔ اب وصیت جو پردے میں سننے والی بہنیں بیٹیاں نا وہ وصیت سنے ذرا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں پتہ نہیں میری ذات سے تمہیں کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دینا، ایسا نہ ہو کل میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں، تیری نافرمانی کرتے مجھے کوئی ایسا نہ ہو کہ رب میرے سے ناراض ہو گیا ہو، ایسا نہ ہو کل میں قیامت والے دن اپنے ابا کی بارگاہ میں جب جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں تو ایسا نہ ہو میرے ابا جان ناراض ہو کہ فاطمہ تو علی کو ناراض کر کے آ گئی ہے، تو اپنے شوہر کو ناراض کر کے آ گئی ہے، تو اپنے خامد کو ناراض کر کے آ گئی ہے، تجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ خامد کا ناراض ہونا تیرے رب کا ناراض ہونا ہے۔ اے علی تجھے تیرے رب کا واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے میرے ساری غلطیاں کو معاف کر دے۔ یہ بات کہنی تھی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا زور زور سے دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، تو جب سے میرے گھر میں آئی ہے، جب سے تو اس گھر میں قدم رکھا ہے، میری حالت تو یہ ہے کہ میں نے آج تک تجھے 2 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکا، تکلیف تو تجھے ہوئی ہوگی، تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دینا، ایسا نہ ہو کہ تو ناراض چلی جائے۔ اب دونوں وہاں سے ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تجھے تکلیف دی ہے، میں نے فائدہ تو نہیں دیا۔ دونوں بچے یہ آواز سن رہے ہیں، یہ باتیں سن رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی نے جب اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو پھر اور تیز رونا شروع کر دیا، عرض کی کہ اے علی تو نے میرے جانے کے بعد میرے دونوں بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ دونوں میرے لال ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ میرے ایسے بچے ہیں دونوں کہ جن پہ رب بھی راضی ہے اس کا رسول بھی راضی ہے۔ فاطمہ تو گھبرانا، میں تیرے بچوں کا خیال رکھوں گا، ان کا خیال رکھوں گا، بس تو ایک بات یاد رکھ کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں میری حاضری لگوا دینا اور کہنا کہ میں علی سے راضی آئی ہوں دنیا سے۔ پردے میں رہ کے سننے والی بہن بیٹی سن، وہ فاطمہ جو خاتون جنت، جو نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن اور حسین کی ماما، وہ یہ کہتی ہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، میری زندگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پتہ نہیں میں نے تجھے کتنی تکلیف دی ہوگی جو کہ کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تکلیف دینے کی۔ ادھر سے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دواب رسول ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ تو نے مجھے، میرے گھر کی حالت تو یہ تھی کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک ٹائم میں کھانا پکتا تھا، کئی کئی دیر کھانا نہیں پکا کرتا تھا، نہ میں کپڑا دے سکا، نہ تجھے جوتی دے سکا، نہ میں تجھے کھانا ٹائم پر دے سکا، نہ تجھے میں بہت زیادہ مال و زر دے سکا، معاف تو نے مجھے کرنا ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، کہیں وہاں جا کے میری شکایت نہ ہو جائے کہ نبی کی بیٹی کو اس نے صحیح نہیں رکھا۔ ادھر سے علی بھی روتے ہیں، ادھر سے فاطمہ بھی روتی ہے، ان دونوں کا رونا دیکھ کر دونوں بچے زاروں کتار روتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا اپنا معاملہ اما جان اب ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، بتاؤ کہیں ہمارے سے زندگی میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ بچے علیحدہ رہتے ہیں، اما جان ہمیں معاف کر دو۔
माँ अलहदा रोती, बेटा नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुमने अपने नाना के दीन का ख्याल रखना है, कहीं पर तुम्हारे अंदर कोई लचक नहीं आनी चाहिए, अपने नाना के दीन का ख्याल रखना है, इस कुरान की अज़मत को बुलंद करना है, किसी को पता चले किसी माँ ने तरबियत की हो तो ऐसी। बच्चे अलहदा रोते हैं, ये तो वही जानते हैं जिनकी माँ दुनिया में नहीं है कि माँ का जाना होता क्या है। कभी उससे पूछ के देख कि जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, वो तुझे बताएगा कि माँ का मकाम क्या है। उससे पूछ के देख जिसका बाप दुनिया में नहीं है, लोग उसको यतीम कहते हैं। उससे पूछ के देख उस बेटी को कि जिसके रिश्ता हुआ टूट जाता है कि इसका तो बाप चला गया, इसने हमें क्या देना है, ये तो खुद यतीम है, इसने हमें क्या देना है। पर्दे में सुनने वाली बहनें बेटियां ये बात गौर से सुने कि वो फातिमा जो गुनाहों से बचने वाली, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाली, पूछा अम्मा जान आपने क्यों चला जाना है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब देखा बच्चे रो रहे हैं तो कहा बेटा पानी पिलाने लगे तो कहने बेटा नहीं आज मैंने रोजा रखा, बेटा आज मेरा रोजा है। बेटे ने कहा अम्मा पानी पी लो, कहने नहीं बेटा मुझे अब्बा जान ने कहा था कि रखना तूने रोजा अली के दस्तरखान पर है, खोलना मोहम्मद के दस्तरखान पर है, तूने रोजा मोहम्मद के दस्तरखान पर खोलना है, रखना अली के दस्तरखान पर। बेटा नहीं मैंने पानी नहीं पीना, मैंने रोजा रखा हुआ है। ऐ पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी सुन, मेरी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो मेरे नबी की प्यारी बेटी है, सोच तो सही उसका मकाम क्या है, उसने पर्दे में कैसे रही, उसने जिंदगी में क्या किया, शौहर की कैसे खिदमत की, अपने बच्चों का तरबियत कैसे की उसने। ये पहली वसीयत थी। अभी अब दूसरी वसीयत भी सुने, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी वसीयत की कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी वसीयत भी याद रखना अली, दूसरी मेरी वसीयत यह है कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना, दिन की रोशनी में उठाना ना, तो रात के अंधेरे में जनाजे को उठाना, दिन की रोशनी में नहीं उठाना, और सब लोगों को नहीं बताना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं तो सबको बताऊंगा, महाजिरीन को भी बताऊंगा, इंसार को भी बताऊंगा, मदीने वालों को भी बताऊंगा। आपने फरमाया नहीं नहीं, इसलिए मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना कि मेरे अब्बा जान ने फरमाया था बेटा पर्दा करना है। मैंने सारी जिंदगी के अंदर किसी नामहरम को अपना जिस्म चेहरा नहीं दिखाया, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद कोई इस जिस्म को देख सके। पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी सोच, फातिमा की वसीयत अपने शोहर को कि जिंदगी के अंदर किसी को अपना जिस्म नहीं दिखाया, मैं नहीं चाहती मरने के बाद रोशनी के अंदर भी कोई मेरे जिस्म के किसी हिस्से को देख सके। ज्यादा लोगों को दावत भी ना देना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा, आपने गुस्ल दिया, बल्कि उससे पहले सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद ही गई, गुस्ल किया, अल्लाह तैयार हुई, और फिर हजरत जो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा को फरमाती तू थोड़ी देर के लिए बाहर चली जा, तू थोड़ी देर के लिए बाहर चली जा, मैं अकेले में अपने रब से कुछ बातें करना चाहती हूँ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको बाहर भेजकर और सजदे में सर रख के क्या कहती कि अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता इस बंदी के सारे गुनाह माफ फरमा दे तू, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे तू, ऐ मालिक मेरे गुनाहों की बख्शी फरमा दे, मेरे नबी की उम्मत के गुनाहों की बख्शी फरमा दे, अल्लाह मेरे हसन हुसैन का ख्याल करना, अल्लाह मेरे शौहर अली का ख्याल करना। ऐ मालिक मौला मैंने जिंदगी के अंदर अगर अपने शौहर की कोई नाफरमानी की है, अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता मुझे माफ कर देना। अभी ये बात कर रही थी कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बात करना ही था कि इसी दौरान हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा मुहतरमा दोबारा अंदर आई। कदमों की आहट सुन के आपने अपना सर सजदे से उठाया,
وہ فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا باہر چلی جا، تو پھر اندر آ گئی ہے۔ مجھے اپنے رب سے چند لمحوں کے لیے اکیلے میں گفتگو تو کر لینے تھے۔ جب دوبارہ باہر گئیں، کچھ دیر کے بعد جب اندر آنے لگی تو پھر ہچکیوں کی آواز، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اندر آ کے جب دیکھا، بار بار ہلایا کہ فاطمہ، جب چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو فاطمہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ چکی تھی، اور غسل بھی حضرت سیدہ صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ نے دیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جنازہ بھی صدیق اکبر نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ۔ برادران محترم، آج جو پردے میں سننے والی بہنیں بیٹی، ان کے لیے یہ بڑی سبق کی باتیں ہیں کہ کیا وصیت کی تھی کہ میرا جسم کسی کو نظر نہ آئے، جنازہ بھی لے کے جانا تو رات کے اندھیرے میں لے کے جانا۔ اے پردے میں سننے والی بہن بیٹی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا شوہر تیرے سے ناراض ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم مسلسل اس کی نافرمانی کرتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے جسم کا بہت سارا حصہ کپڑوں کے بغیر ہو اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سر سے کپڑا اتار کے بازار میں گھومتی ہو۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیسی بیٹی نبی پاک علیہ السلام ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ لے کے گئے نا، جب جنازہ لے کے گئے تو سارے صحابہ موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، عثمان غنی، جب جنازہ لے گئے تو قبر میں دفنانے لگے۔ تو پھر قبر کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہا کہ قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے اور حسن اور حسین کی ماما ہے۔ قبر نے کہا میں جانتی ہوں میرے اندر کون آیا ہے، یہاں حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو عملوں کی ضرورت ہے۔ جس کا عمل اچھا ہوگا اسے ہی چھوڑوں گی، جس کا عمل اچھا نہیں اسے چھوڑوں گی نہیں میں۔ جو ضرورت یہاں پر کس بات کی ہے؟ آج پردے میں سننے والی بہنیں بیٹیاں اس بات کو غور سے سنیں۔ اس ماں کو پوچھ کے دیکھو جس کے دونوں لال اس کے پاس موجود ہے، ماں کو پتا ہے کہ آج میں نے چلا جانا ہے، وہ کیا کہتی میں اپنے شوہر کا حق ادا کر کے جاؤں، کپڑے بھی دھو کے جاؤں، روٹی بھی پکا کے جاؤں، چکی بھی چلا کے جاؤں، آٹا بھی پیس کے جاؤں، کام بھی سارے کر کے جاؤں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہہ سکوں اللہ جتنا میں کر سکتی تھی آخری دم تک اپنے شوہر کا حق ادا کرتی رہی۔ آج کی عورت میں اور اس زمانے کی عورت میں فرق دیکھیں کیا ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہیں، اور پھر مقام کیا ہے کہ جب تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بتایا کہ بیٹی کی عزت کرو تو ایسی کرو۔ آج بیٹی یہاں پر بڑی پریشانی والی ایک بات ہے، آج بیٹی کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں۔ ماں اپنا کپڑا اتار کے بیٹی کے پیروں میں رکھ دیتی، بیٹا تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹی اپنے پاؤں سے ماں کا کپڑا ہٹا دیتی ہے۔ آنکھوں دیکھی باتیں سنا رہا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر سچ سنا رہا ہوں۔ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو چلے گئے وہاں پر، تو ماں نے اپنی بیٹی کے سامنے کتنے لوگوں کے اندر اپنا سر سے کپڑا اتار کے بیٹی کے قدموں میں رکھ دیا، بیٹا تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ ماں نے بیٹی نے اپنے پیروں سے کپڑا ہٹا دیا، ماں یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ آج بیٹی کو اپنی ماں کی عزت کا احساس نہیں، آج بیٹی کو اپنے باپ کی عزت کا احساس نہیں، آج بیٹی کو اپنے بھائی کی عزت کا احساس نہیں، آج بیٹی کو اپنی عزت کا احساس نہیں۔ آج وہ کہتی ہے کہ میں زیادہ جانتی ہوں، میری ماں نہیں جانتی۔ ماں تجھے میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اے پردے میں سننے والی بیٹی، تیری ماں اس وقت بھی سمجھتی تھی جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔
جب تو ماں کے سینے سے دودھ پیا کرتی تھی، تیری ماں کو اس وقت بھی سمجھ تھی کہ میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری بیٹیاں اپنے باپ کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، بہت ساری بیٹیاں اپنی ماں کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، بہت ساری ایسی بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ دعا کرو اللہ عالم اسلام کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرے۔ پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں سے میری یہ اسپیشلی گزارش ہے کہ خدا را سوچو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا اعلان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے جنازے کو اندھیرے میں اٹھانا ہے۔ میرے ابا نے فرمایا تھا کہ پردے کا خیال کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ پردے کا خیال کر لینا۔ بہت ساری باتیں سٹیجوں پر بیٹھ کے ہونے والی نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے باتیں کر دیتا ہوں۔ بہت سارے ماں باپ آج اپنے اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں کہ بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ قسم اللہ پیدا کرنے والے کی، وہ رب سب سے زیادہ عزت دینے والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ قدرت والا، سارے جہان کی قدرت والا وہی رب ہے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے تو یاد رکھو نہ رب راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، چونکہ پچھلے جمعے موضوع یہی چل رہا تھا، انشاءاللہ اگر اگلے مرتبہ آپ تشریف لائیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی تو کیا انعام ملا، کون کون مبارک دینے کے لیے آیا۔ وہ فاطمہ جو علی کی بیٹی، حسن اور حسین کی ماں اور میرے نبی کی بیٹی، اس فاطمہ کا مقام کیا تھا، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے مقام دیا کیا تھا۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کی بیٹی فی زمانے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے، دین کے سمجھنے والے ایک بات کو پلے باندھ لو، ذہن میں رکھ لو، جس کا شوہر ناراض ہو اس کا رب ناراض ہوتا ہے، تو جس بیٹی کا باپ ناراض ہو، جس کی ماں اس سے ناراض ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا، وہ جمعے کے خطبے کے اندر بیان کیا ماں کی عظمت پر، تو کئی ساتھی روکنے لگے کہ چلو گھر میں جا کے ماں سے معافی مانگ لیں گے۔ تو ایک فیصل آباد سے ساتھی آیا تھا، وہ رو کے میرے گلے لگ گیا، تو میں نے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا صوفی صاحب کوئی 1 گھنٹے بعد اپنی ماں سے جا کے مل لے گا، کوئی 2 گھنٹے بعد، کوئی 4 گھنٹے بعد، کوئی 6 گھنٹے بعد، کوئی 10 دن بعد، میں تو اپنی ماں سے کبھی بھی نہیں مل سکتا، میری ماں تو دنیا میں ہے ہی نہیں، میں کس سے معافی مانگوں گا جا کر۔ سوچنے والی بات ہے یہ، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہماری بیٹیوں کو اس بات کا احساس، ذمہ داری، اور وہ نبی آخر الزمان نبی جن کی عظمت کی یہ حالت ہے، جن کی عظمت کا یہ مقام، جن کا مقام یہ ہے کہ بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا را سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو میری آواز کو سن رہی ہیں، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کسی نے مجھے آ کے سمجھایا نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا، یہ تو ایک تسلسل چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے نا، ایک تسلسل چلتے چلتے ایک ضمناً بات آ گئی، پچھلے جمعے کو شروع کیا تھا، اس جمعے میں تھوڑے سی اور آگے بڑھا دی بات، اس سے آگے اور بڑھا دی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو دینی ماحول میں لے کے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی غلیظ آ کے تو بیٹی کے ایمان کو خراب نہ کرتے، کیونکہ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو دین کی باتیں سنتے پھر ہوتا کیا ہے کہ دل کی کھیتی نرم ہو جاتی ہے، جیسے ہل چلانے سے زمین نرم ہوتی ہے نا، تو جو بھی پانی بہایا جائے اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے،
ایسے دین کی باتیں سننے سے دل کی کھیتی نرم ہوتی ہے. اگر آپ اس کو مسلسل دینی ماحول نہیں دیں گے تو ساری کھیتی تو نرم ہوتی ہے. کسی نے اگر گندا بیج پھینک دیا تو گندا پودا پیدا ہوگا. اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار دو کہ کسی سے پیار نہ لینا پڑے ان کو. اے نوجوانوں، اپنی بہنوں کو اتنا پیار دو کہ ان کو پیار لینا نہ پڑے. میاں بیوی کا جھگڑا اولاد کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بیٹیوں پر بڑا سخت اثر پڑتا ہے. اس لیے آج میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑ دیا کہ اس زمانے کے اندر میں نے گزارش کیا کہ بہت ساری باتیں سٹیجوں پر بیان ہونے والی نہیں ہوتی. اس کے اشارتاً سمجھا دی جاتی ہے کہ یہ بات ہے. بہت سارے ماں باپ اپنے آپ کو روگ لگا کے بیٹھ گئے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں. نہ سمجھانے والی بات ہوتی، نہ کسی سے شیئر کرنے والی بات ہوتی. بس وہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں روتے رہتے کہ مالکا تیرے ہاتھ میں ہماری عزت ہے. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خدا کی قسم، جن کی بچیاں میرے نبی کی نعت پڑھتی ہیں، جن کی بچیاں میرے نبی کا میراث کرتی ہیں، جن کی بچیاں قرآن کو پڑھتی اور پڑھاتی ہیں، جن کی بچیاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی مہر پر گیت گاتی ہیں، جن کی بچیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی باتیں کرتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی بچیاں دین کے رستے پر کام کر رہی ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی بچیوں کو دین کے رستے پر لگا دیا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی جن کی بہنیں دین کے رستے پر لگی ہوئی ہیں. ایک بات میں اور وضاحت کرتا چلا جاؤں. ہر کوئی دین کو دین کہتا ہے. دین وہ ہے جس دین کو میرے نبی نے دین کہا صلی اللہ علیہ وسلم. دین وہ ہے جس میں ختم نبوت کی مہر لگی ہو. دین وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کے قول کا بات آخری بات ہو. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. اس لیے میں نے یہ باتیں گوش گزار کر دی ہیں کہ دعا کریں. آج کی محفل پاک میں فقط یہی دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. یہ بھی دعا کیا کریں جو ماں باپ اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو دور فرمائے. کیونکہ یہ بیٹی کا دکھ، یہ صرف اس سے پوچھ کے دیکھو جس بیٹی کی ماں نہیں ہے نا دنیا میں، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے جس دن، تو وہ بھائی کو، باپ کو، بہن کو رخصتی کے وقت گلے مل کے روتی ہے. تو ماں والی سیٹ جب دیکھتی ہے تو خالی ہوتی ہے. کبھی پوچھ کے دیکھ اس بیٹی سے کہ کیا بیتتی ہے. پھر جب سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں، جب وہ چلی جاتی ہے، جب سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی تو پھر کہتی ماں تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے چلی گئی. پھر وہ کہتی ہے اماں جان آج تو میرے پاس ہوتی تجھے میں اپنا دکھ سناتی کہ مجھے دکھ کیا ہے. پھر وہ کہتی ہے اماں تو میرے پاس ہوتی تجھے میں بتاتی کہ حقیقت کیا ہے، میں کس کو جا کے دکھ سناؤں. ماں کے سوا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے دنیا میں. جتنی عظمت ماں کی ہے اور جو ماں دکھ سن سکتی ہے کوئی سن سکتا نہیں ہے. جتنے عیبوں پر پردہ ماں ڈالتی ہے کوئی ڈال سکتا نہیں ہے. کبھی کبھی ان سے پوچھ کے دیکھا کرو جن کی ماں نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ ماں کی عظمت کیا ہے. اسے پوچھ کے دیکھا کرو جو چھوٹے چھوٹے ایک میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں علاج کرانے کے لیے آ رہی ہیں. ایک کی عمر 4 سال ہوگی، دوسرے کی عمر 5-6 سال ہوگی. دونوں چھوٹی چھوٹی بچیاں. تو ان کے والد لے کے آئے تو میں نے ان سے کہنے لگے صوفی صاحب ان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیں. میں کیا شفقت کا ہاتھ تو اللہ پاک کی ذات گرامی اس کے نبی کا ہے، ہمارا کیا. تو کہنے لگے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں بچیوں کی ماں ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. بات تو سن لی
اور چھوٹی بچی جو چھوٹی سے بڑی تھی تو اس کو میں نے ٹافیاں دی تو اس نے ایک بات کی کہ وہ ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلتی. کہنے صوفی صاحب، پہلے انکل کہنے لگی، پھر کہنے لگی صوفی صاحب مجھے کوئی ایسا تویز دے دو کہ میری ماما میرے پاس واپس آ جائے. یہ تو انہیں کو پوچھ کے دیکھو جن کی ماں نہیں ہے. پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کتنی حسرت ہوگی اپنی ماں کو ملنے کی. ابھی تو وہ بچی ہے چھوٹی، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اللہ اس کو زندگی میں دکھ نہ دے، لیکن پتہ نہیں کتنی مرتبہ سوچے کہ میری ماں ہوتی تو میں کیا کرتی اس کے ساتھ. اس لیے آج جو میری آواز کو سن رہی ہیں وہ بیٹیاں میری جو پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، ان سے گزارش ہے خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال. جو بہنیں شادی شدہ میری آواز کو سن رہی ہیں، اپنے شوہروں کا احترام اور ادب. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انسانیت کے دائرے میں رہ کر وہ بھی حقوق و لباس کا خیال رکھے. دونوں کو برابری ہے، برابری مینس کہ اس کے بھی حق ہیں اس کے بھی حق ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے شوہر ایسے گندے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا تنگ کرتے ہیں، ہر 4 دن بعد بچی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں کہ جاؤ ماں باپ کے گھر سے کچھ لے کے آؤ. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت پاک کا صدقہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. آج میں نے بڑا ایک اہم اعلان کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آئیں گے تو مزید اسی بات کو لے کے کوشش کروں گا کہ آگے چلوں. باقی آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کی توفیق دے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں کوشش کیا کریں ایسی CDs، ایسے بیانات، ایسے رسالے لے جا کر اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو اپنے دوستوں کے گھروں میں دیا کریں. پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا اس کے سننے سنانے سے. جو ضروری اعلان کرنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ انوار مدینہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کے تحت بہت سارے اعلان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ جو اچھے ہوتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، نہ کبھی پہلے اعلان ہوا ہے نہ انشاءاللہ اب ہوگا. میری کوشش یہ ہے کہ میری زندگی میں یہاں پر پیسے کے لین دین کا اعلان نہ ہو. وہ مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد کیا ہوگا میں نہیں کچھ جانتا. دعا ہے کہ اللہ میری نسل کو بھی یہی توفیق دے کہ وہ مانگنے والا کام نہ کرے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو، جمعے کی نماز کے فوراً بعد، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آئی ہاسپٹل یہاں پر بنایا ہے. شام کے ٹائم وہ جنرل ہاسپٹل ہے اور صبح کے ٹائم صرف آئی ہاسپٹل ہے. تو اصل میں جگہ تھی چھوٹی ہے جگہ، وہ چونکہ وہ ذاتی گھر تھا اس کو ہاسپٹل میں دے دیا. چھوٹی جگہ ہے 5 مرلے. اب رش زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مریض زیادہ ہوتے ہیں. تقریباً یوں کہہ لیں کہ اگر صبح شام کے مریض ملائیں تو 150 سے 200 پیشنٹ ہوتے ہیں روزانہ کے. اب وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو جب جگہ چھوٹی پڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولنے تو صحیح ہے. آپ سے میں نے پہلے کہا ہے پیسے کا لین دین نہیں ہے، پیسے سے منسوب کچھ چیز کا لین دین بھی نہیں ہے. آپ سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جگہ لینی ہے پیسے دو، یہ بھی نہیں کہا جائے گا. اس سے بڑی بات تو نہیں. آپ تو بولیں گے نا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اگر جگہ چھوٹی پڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب آواز نکلی ہے ماشاءاللہ. کیا کرنا چاہیے؟ جگہ بڑی کرنی چاہیے. کیسے ہوگی بڑی؟ بولو تو صحیح ہے. وہ خریدنے سے نہیں، اسے کہنا چاہیے کہ مالکا پہلے چھوٹی بھی تو نے دی تھی اب بڑی بھی تو ہی دے دے. ایسے ہی ہے نا؟ پیسے بھی بچ جائیں گے، جگہ بھی مل جائے گی. ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی نے پہلے 5 مرلے تھی، اب الحمدللہ 10 مرلے جگہ لے لی آگے ہاسپٹل بنانے کے لیے لے لی ہے. آپ سے پیسے نہیں مانگے جا رہے. کیا کیا ہے؟ اگلے جمعے کو اس کا سنگے بنیاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سنگے
नमाज हमने यहाँ पर ही पढ़नी है, यहाँ से टोटल 10 मिनट का रास्ता होगा इंशाअल्लाह। वहां पर जाके उसकी संगे बुनियाद रखनी है, दुआ करनी है, समझ आ गई है? दुआ करनी है, खाना पीना और घर चले जाना। तो आपने अगले जुम्मे को दुआ भी करके आना है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, जो मामला तो उनमें आसानी पैदा हो जाए। दुआ करके आएंगे ना तो इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल जब बनेगा इंशाल्लाह जिंदगी में तो आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करे, अल्लाह पाक हमें देता रहे, हम बनाते नहीं। उसमें उसको मैं नहीं बनाता, ये गलत फहमी दूर कर दूं। इधर ही आने वाले सारे साथी, बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। और एक और भी खुशी की बात है, पहले एक एम्बुलेंस है, एक और आ गई है, 2 एम्बुलेंसें और अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ी तेजी से वेलफेयर का काम हो रहा है इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की रहमत से, मेरे अल्लाह की रहमत से, रब की करम नवाजी से अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी ना, तो बहुत जल्दी पंजाब के हर शहर के अंदर आपको अनवारे मदीना की एम्बुलेंस नजर आए इंशाअल्लाह, बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह। दुआ आपने करनी है, अल्लाह ने जिंदगी मुझे दी, तो जिंदगी की बातें होती है ना, बातें तो सारी जिंदगी के साथ है। तो इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, पहले लाहौर के अंदर, फिर इंशाअल्लाह लाहौर के करीब करीब पंजाब के बहुत सारे शहरों में आपको इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह एम्बुलेंस नजर आएगी। तो अगले जुमे को आपने आना है ना इंशाअल्लाह। और लेडीज का भी वहां पर एहतमाम होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक दे। आज मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए, मेरा ध्यान घड़ी पर नहीं डला, सुन्नतें पढ़ने।